बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जजों ने प्यार का अफसाना खुद छेड़ा, अब इसका अंजाम कुछ और लिखेगा। वो क्या एक फिल्मी गीत है कि हमने खुद छेड़ लिया प्यार के अफसाने को। तो आगे का जो मिसरा है और जो मक्ता है वो अब लिखे जाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, और इस अंजाम को दावत खुद इन्होंने दी है। इनके साथ क्या होने वाला है उस पर हम बात करेंगे। और फिर ये है कि इमरान खान को रिहा करने के ख्वाब देखने वाले ये खबर नोट फरमा लें कि 2 नए केस सॉलिड किस्म के सामने आने वाले हैं। इनमें एक केस मालियाती फ्रॉड का है और एक है खतरनाक किस्म की साजिश और गद्दारी का। और इस दूसरे मुकदमे में माशाल्लाह इतनी दर्द होगी कि हड्डियां चीख उठेंगी। कैदी नंबर 804 का नाम दिया हुआ है। ये 2 चीज़ें बहुत अहम होने वाली है, और अब ये सहूलतकारी जहाँ जहाँ से हो रही है वहाँ वहाँ पर नज़र रख दी गई है। तो हम आगाज़ करते हैं। अदलिया इमरान खान को जिस तरह ज़मानतें दिए जा रही हैं, लेकिन नाज़रीन इससे पहले मैं आपको एक असूली सी बात बता दूँ कि जब अदलिया या अदलिया का कोई सेगमेंट अदलिया का किरदार अदा करने के बजाय खुद साख्ता इनकलाबी कौंसल का रूप इख्तियार कर ले और रियासत के ख़िलाफ़ ऐलान जंग कर दे, तो फिर वो अदलिया नहीं रहती। ना ही उसकी इज़्ज़त का तकाज़ा किया जा सकता है, ना ही उनके साथ वो मामला रवा रखा जा सकता है जो कि किसी भी मुल्क में किसी भी अदलिया के साथ एहतराम, इज़्ज़त और अहकामात की तामील का जो रवैया होता है उसको इख्तियार करना मुमकिन नहीं रहता। ये सूरत हालत पैदा हो गई है। आपने देखा कि अदलिया का एक सेगमेंट अब अदालती तर्ज़ अमल, वक़ार और रवायात को तर्क करके आइन और कानून को पसे पुश्त डालकर, बल्कि पसे कदम डालकर कहना चाहिए, तहे पा डालकर जो किरदार अदा करना शुरू कर दिया है। उसके बाद इसको हम ये कह सकते हैं, बल्कि कहना क्या है, सबको नज़र आ रहा है कि अदालत का ये सेगमेंट है ये एक फ़रीक का रूप धार चुका है। और फ़रीक कौन सा? जो PTI के लिए काम कर रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में ये बात अब कोई इंकशाफ अंगेज़ नहीं है कि वहाँ सिर्फ़ जज हजरात इसलिए बैठे हुए हैं कि इमरान खान को और PTI को रिलीफ दें, PTI के ख़िलाफ़ हर मुकदमे का दिफा खुद करें। जितने भी मुकदमात इस वक्त चल रहे हैं उनमें मुल्ज़म की तरफ से वकील इतने पॉइंट नहीं ला सकता जितने पॉइंट ये जज हजरात लाते हैं। और मुद्दई के साथ जिस तरह तमस्खर, डांट डपट, सख्ती, ये क्या कर दिया, ये कहाँ से नुक्ता निकाल रहा है, इस नुक्ते का क्या मतलब है, ये तो गलत है, जब ये है तो आपने ये क्यों किया, जब वो है तो आपने ये क्यों किया, इस तरह का तर्ज अमल है। और मलक रियाज वाला केस जो है 190 मिलियन पाउंड वाला, उसमें इमरान खान खुद एतराफ़ी मुजरिम है कि रकम जो थी वो कबीना की मंजूरी के बगैर बंद लिफाफे पर उसका फ़ैसला सुनाया गया और वो रकम अदालत को मुंतकिल कर दी गई। इमरान खान का इकरारनामा मौजूद है और पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ अया है कि किस तरह उसने रिश्वत ली, ज़मीन की सूरत में ली, पैसे की सूरत में ली, और जो रकम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ख़जाने में आनी चाहिए थी वो अदालत के सुपुर्द कर दी। अदालत के सुपुर्द करने का मकसद ये नहीं था कि चलो अदालत के ख़जाने में चली जाए, बल्कि अदालत के सुपुर्द करने का मकसद ये था कि मलक रियाज को जो जुर्माना किया गया था वो जुर्माना इस रकम से अदा हो गया, बात ख़त्म, मलक रियाज पर केस भी ख़त्म। तो उस केस में इन्होंने कितनी आसानी से ज़मानत दे दी। और इसमें जो दिलचस्प बात है वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, याद करा रहा हूँ कि PTI का सोशल मीडिया और PTI के लीडर मसलसल कई दिन से ये ख़बर दे रहे थे कि इस केस में ज़मानत फ़लाँ तारीख तक हो जाएगी, और वो उस तारीख तक हो गई। और अब यही सोशल मीडिया ये ख़बरें भी दे रहा है कि साइफ़र केस में भी ज़मानत आजकल या इस हफ़्ते के अंदर अंदर हो जाएगी। और उसके बाद की ख़बरें ये है कि मरहला ब मरहला नहीं, बल्कि बड़ी तेज़ रफ्तारी के साथ जितनी भी सज़ाएँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुई है उनमें पै दर पै यके बाद दीगरे इमरान खान को उनसे बरी कर दिया जाएगा और केस ख़त्म कर दिए जाएंगे। अच्छा, इनका जो नतीजा निकल रहा है इनको पता है, लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? ये सिर्फ रियासत को खोखला करने के लिए कर रहे हैं।
اب یہ جو انقلابی کونسل بنی ہے جس نے ISI ملٹری انٹیلیجنس ان سب لوگوں کو نوٹس دے دیے ہیں، ان کی طلبی کر لی ہے، تو یہ مطلب یہ ہے کہ ریاست کے اداروں کو وہی انقلابی کونسل والا کہ فلاں کو بھی بلاؤ اس کا بھی سر قلم کر دو، فلاں کو بھی بلاؤ اس کا بھی سر قلم کر دو. اور یہ توہین عدالت کا ایسا کیس ہے کہ جس میں ابھی یہ انہوں نے طے کرنا ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، اور توہین عدالت کی کارروائی ہے وہ کس افسر کے خلاف کس طرح کرنی ہے. ابھی تک ملزم کا تعین نہیں ہوا. ملزم کا تعین کرنے کے لیے ان سارے لوگوں کو بلا لیا گیا ہے، اور ان کے بیانات یا ان پر سوال جواب کے بعد پھر یہ طے کیا جائے گا کہ توہین عدالت کی کارروائی ان میں سے کس کے خلاف کرنی ہے. باقی جو جرنلسٹ ہیں یا بلاگر ہیں یا سرکاری وزیر ہیں ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی بعد میں ہوگی. پہلے ان کے خلاف ہوگی جن کے خلاف یہ کیس بنیادی طور پر بنا ہے اور مقصد ریاستی اداروں کو کھوکھلا کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی مقصد سمجھ میں نہیں آتا. مطلب یہ ہے کہ جاتے جاتے ہم تمہارا چراغ گل کر کے جائیں گے، کچھ اس طرح کا معاملہ نظر آ رہا ہے. اور جو ریمارکس دیے جا رہے ہیں، یعنی ایک چیز کا ابھی کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. مثلا وہ جو بابر ستار کے خلاف جو کیس ہے اس میں اس کی سماعت کرنے والا ہے محسن اختر قیانی صاحب خیر سے، جن کے خلاف ایک ریفرنس کرپشن کا دائر ہے اور جن کے خلاف ماتحت عدلیہ کا ایک نہایت ہی خطرناک خط چیف جسٹس کے پاس موجود ہے، لیکن وہ اس کو دبا کر بیٹھ گئے ہیں. اور انہوں نے ریمارکس کیا دیے کہ ہم تہ تک جائیں گے اور جس انٹیلیجنس ادارے کا معاملہ یہ ہوگا اس کے افسر تک پہنچیں گے، اس کے سب سے بڑے اونچے افسر تک پہنچیں گے، یعنی سربراہ تک پہنچیں گے. اگر کوئی ISI کا اہلکار ہے تو ISI کے چیف کو بلائیں گے، MI کے چیف کو بلائیں گے، IB کے چیف کو بلائیں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے. یعنی ابھی کچھ بھی ثبوت نہیں ہے، ابھی کارروائی عدالت کی شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن دھمکیاں فوج کے اداروں کو اس طرح کھلے عام دی جا رہی ہیں. کیا دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے، یا کبھی کہیں ایسا ہوا ہے، یا کبھی کسی نے ایسا ہونے کا سوچا ہے کہ اس طرح سے بات کی جائے کہ ابھی پتہ نہیں ہے کہ ملزم. اب دیکھیے بابر ستار نے کہا کہ جناب مجھے پرائم انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ نے اپروچ کیا اور کہا کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ. وہ جو ثاقب نثار کا جو بیٹا چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا اس پر مجھے کہا کہ اس کیس سے پیچھے ہٹ جاؤ. تو پتہ یہ چلا کہ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ اپروچ تو میں نے کیا تھا، اور اپروچ یہ کیا تھا کہ آپ اس کیس کو اوپن عدالت میں نہ سنیں کیونکہ یہ اس میں سیکورٹی معاملات انوالو ہوتے ہیں. کیس سے پیچھے ہٹنے کا نہیں کہا. پریس کانفرنس میں کہا کہ یہ بابر ستار کی یہ بات صحیح نہیں، یعنی کہ انہوں نے دوسرے لفظوں میں بابر ستار کو جھوٹا قرار دے دیا. کیا ایک جج کے ساتھ اس طرح کی باتیں ہونی لگیں تو پھر وہ جج کے لیے لمحہ فکریہ یا لمحہ فکر مندیہ، لمحہ پریشانیاں کچھ آتا ہے یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یہ سوچنے کی بات ہے، دیکھنے کی بات ہے کہ اٹارنی جنرل پاکستان جو ایک بہت بڑا منصب ہے عدالتی حوالے سے، قانون اور انصاف کے نظام کے حوالے سے بہت بڑا افسر ہوتا ہے اور بہت ذمہ دار افسر اس کو سمجھا جاتا ہے. تو اس کی طرف سے اگر یہ بیان آ جائے جس کا خلاصہ یہ ہو کہ بابر ستار صاحب نے جھوٹ بولا، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اب یہاں اس راز کی پھر وہ یاد دہانی کرانا ضروری ہے کہ آخر کیا راز تھا کہ ایک چور ٹیلی فون کال کرتے ہوئے چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا، 1 کروڑ روپے کی وہ رشوت مانگ رہا تھا. تو اس پر عدالت کو کیا پریشانی ہو گئی کہ یہ کہیں پکڑا نہ جائے، اور اس کو پکڑنے سے اس کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا گیا، اور پارلیمانی پارٹی کی کارروائی پر بھی پابندی لگا دی گئی. اس وقت حکومت شہباز شریف کی، جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تھی تو اس وقت جو شہباز شریف کی حکومت بنی تھی یہ اس دور کا ذکر ہے. تو پارلیمنٹ کی کارروائی کو کوئی عدالت سپریم کورٹ بھی نہیں روک سکتی. انہوں نے روکا اور شہباز شریف کی حکومت نے فوراً ہی اس کارروائی کو روک دیا کہ یہ عدالت کا آرڈر ہے. حالانکہ پارلیمنٹ کے معاملات میں عدالت اس طرح مداخلت کر ہی نہیں سکتی. لیکن چلیے اس بحث کو چھوڑیے. یہ سوال بہت سارے لوگوں کو ہانٹ کر رہا ہے کہ ایک چور وہ چوری کا اقرار کر رہا ہے ٹیلی فون پر، تو آپ نے بجائے چور کو پکڑنے کے اس آدمی کو پکڑ لیا، یا اس آدمی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس نے یہ گفتگو ٹیپ کی یا جس کے پاس یہ گفتگو اس کے ہتھے چڑھ گئی اور اس نے اس کو پبلک کر دیا، اس کو سوشل میڈیا پر ڈال دیا.
یعنی چور جو ہے وہ تو بری ہے، وہ تو معصوم ہے، وہ تو ہمارے لیے معزز اور محترم ہے، لیکن جس نے چوری پکڑی اس کو ہم نے نہیں چھوڑنا۔ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے، دنیا کے کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ امریکہ، برطانیہ، بھارت، فرانس کو چھوڑیں، کیا یوگنڈا اور روانڈا کے اندر بھی ایسی کسی بات کا تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہاں ایسا ہو کہ چور کو چھوڑ دیا جائے، چور کو باعزت بنا دیا جائے اور حکم دیا جائے کہ خبردار جو اس چور کی طرف کسی نے میلی نظر سے دیکھا، ہاں جس نے پکڑنے کی کوشش ہے اس کو ہم ٹانگ دیں گے؟ کسی روانڈا، برونڈی، کسی بھی ملک میں ایسا ہوتا ہے؟ کوئی پسماندہ سے پسماندہ ملک، گنی بساؤ نام لے لیں، انگولا، زمبیا، زمبابوے تو خیر ترقی یافتہ ملک ہے، لیکن اس طرح کے ملکوں میں آپ چلے جائیں، پناما، نکاراگوا، کوسٹا ریکا، ہونڈوراس، اس طرح کے جو ملک ہیں جن کو بہت ہی پسماندہ، بیکورڈ اور لا لیس نیس کے حوالے سے دنیا بھر میں ان کو جانا جاتا ہے کہ جہاں کوئی انصاف اور قانون کا نظام نہیں ہے، مافیاز کا راج ہے، تو وہاں کی عدالتیں بھی اس طرح کے ریمارکس یا اس طرح کے ایکشن نہیں لے سکتی، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، تصور سے بالا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے اب یہ فسانہ چھیڑ لیا ہے، تو پھر آپ نے دیکھا کہ پریس کانفرنس سے کیسی ہو رہی ہے، اٹارنی جنرل نے کیا کہہ دیا، وفاقی وزیر قانون وہ عطاء اللہ تارڑ کا بیان انہوں نے اس ریفرنس کا ذکر کر دیا ہے جو جوڈیشل کونسل میں ابھی تک پینڈنگ ہے محسن اختر کیانی کے خلاف، جس میں کرپشن کے بہت زیادہ اور بہت شدید الزامات لگائے ہیں، بلکہ اس پر نوٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو کیا ہے وہ کیا ہے کہ یہ ریفرنس کا متن ٹی وی پر کیسے آیا۔ ظاہر ہے جب ریفرنس کسی کے خلاف دائر ہوتا ہے اور جب سیاستدانوں کے خلاف کوئی مقدمہ بنتا ہے تو الزامات کی پوری فہرست اخبارات میں چھپتی ہے، میڈیا میں چھپتی ہے، لیکن جہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس کا متن جو تھا، اس میں جو الزامات کا حوالہ تھا وہ ٹی وی پروگرام میں آئے کیسے، ان کو بھی توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں، اور ماتحت عدلیہ کا خط، اس میں بھی اسی طرح کے الزام لگائے ہیں کہ دباؤ ڈال کر، زور زبردستی سے ڈرا کر، دھمکا کر، لالچ دے کر، مینوورنگ کر کے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جاتے ہیں، اور یہ ججوں کو کہا جاتا ہے کہ تم نے فلاں کیس کا فیصلہ اس طرح کرنا ہے۔ وہ الزامات جھوٹے ہیں یا سچے، اس کا قطعی فیصلہ تو تحقیقات پر ہوگا، لیکن جس طرح سے چیف جسٹس صاحب اس ماتحت عدالتوں کے خط کو بھی دبا کر بیٹھ گئے ہیں اور جس طرح اس ریفرنس کو بھی دبا کر بیٹھ گئے ہیں، یعنی اس پر بھی ان کی علم میں بھی سب کچھ ہے، جس طرح وہ دبا کر بیٹھ گئے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دال بہت ہی کالی ہے، بہت ہی کالی ہے، اور اس کے سفید، اس میں سے سفیدی برآمد کرنے کا امکان نہیں ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ پھر جناب یہ فیصل وروڈا صاحب جو ہیں، وہ آدمی ظاہر ایک گرے ہوئے اخلاق کا آدمی ہے، اس سے کسی اچھائی کی توقع نہیں کی جا سکتی، لیکن وہ جہاں سے بات کر رہا ہے اس لحاظ سے اس کی ایک اہمیت بن جاتی ہے۔ اس نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کو بہت ہی معنی خیز نظروں سے دیکھا جا رہا ہے تمام میڈیا میں اور سیاسی حلقوں میں۔ اس نے تو اس بات کا بھی حوالہ دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ سیاستدان اگر دوہری شہریت پر پکڑا جائے تو وہ نااہل ہو جاتا ہے، اور جج دوہری شہریت رکھے تو وہ جائز ہے۔ ان کا اشارہ ظاہر بابر ستار کی طرف تھا، جن کی امریکہ میں گرین کارڈ والی شہریت ہے۔ اب وہ صاحبان کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو گرین کارڈ جو ہونا ہے یہ دوہری شہریت نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ گرمی بہت ہے لیکن اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بہت حدت ہے یا لو چل رہی ہے، تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ لو چل رہی ہے، آپ یہ کہیں کہ گرم ہوا چل رہی ہے۔ بھئی گرین کارڈ بھی امریکہ کی شہریت ہوتا ہے، اس کا مطلب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ اگر کسی سیاستدان کا گرین کارڈ نکل آتا تو اس وقت عدالت نے کیا تشریح کرنی تھی؟ یہی کہ یہ دوہری شہریت کے مترادف ہے۔ اور پھر اس میں ایک اضافی بات یہ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اطہر من اللہ کو اعتماد میں لیا تھا، ان کو بتا دیا تھا، انہوں نے اجازت دے دی تھی جب میں ایلیویٹ ہوا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وڈوڈا صاحب نے کوئی 15 دن ہو گئے اس پر ایک خط لکھا تھا کہ جناب وہ جو ریکارڈ ہے اس کی کاپی مجھے دی جائے، جس کا انہیں حق ہے، کیونکہ جو قانون بنا ہے اس طرح کی معلومات پر رسائی کا حق ہر شہری کو ہے، جو بھی شہری کوئی معلومات مانگے تو اسے دی جاتی ہیں، لیکن 15 دن ہو گئے رجسٹرار ہائی کورٹ نے فیصل وروڈا کو اس کا ریکارڈ نہیں دیا۔ اس کا مطلب اگر ہم یہ لیں کہ ایسا کوئی ریکارڈ ہے ہی نہیں، اگر ریکارڈ ہوتا تو پہلے دن وہ منہ پر مارتے فیصل وروڈا کہ یہ لو ریکارڈ، یہ تھی اطہر من اللہ نے اجازت دی تھی اور اس طرح میں جج ایلیویٹ ہوا تھا، لیکن 15 دن ہو گئے۔ کل پھر فیصل وروڈا نے اس کا ذکر بھی کیا پریس کانفرنس میں، اور پریس کانفرنس میں ان کے الفاظ تو بہت سخت تھے، بہت ہی سخت تھے۔ انہوں نے تو یہ تک کہا
کہ کوئی ہماری پگڑی اچھالے گا تو ہم تمہاری پگڑی سے فٹ بال کھیلیں گے۔ اب یہ دھمکی، پھر طلال چودھری کا بھی بیان آ گیا، انہوں نے کہا کہ ثاقب نثار کے دور میں کچھ خاص قسم کی چیزیں سلیکٹ کی گئی اور جب تک ان پر نظر ثانی نہیں ہوتی تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ ان تمام پریس کانفرنس سے اب یہ اشارہ لوگوں کو مل گیا ہے کہ بھل صفائی کا وقت آ گیا ہے۔ یہ بھل صفائی کیسے ہونی ہے آپ دیکھیں گے۔ اور اب ناظرین، عمران خان کے خلاف دو سنگین کیس جن میں عمران خان کی ہڈیاں بھی چٹک جائیں گی اور وہ ان کی ہڈیاں بھی فریاد کریں گی اور ان کی ہڈیاں بھی چیخیں ماریں گی۔ ایک کیس تو بہت ہی بڑا ہے کرپشن کا، اور اس کے تمام ریکارڈ موجود ہیں، دستیاب ہیں، اکٹھے کر لیے گئے ہیں حالیہ عرصے میں، اور وہ ایسے ریکارڈ ہیں کہ جب وہ پبلک میں آئیں گے، میڈیا میں آئیں گے، تو پھر لوگ تبصرے جو کریں گے ان کا اندازہ آپ ابھی نہیں کر سکتے۔ اور یہاں میں برسبیل تذکرہ بتا دوں کہ جب عمران خان کی حکومت رخصت ہوئی، اور چونکہ وہ اچانک رخصت ہوئی تھی، اس لیے کہ عمران خان تو اسمبلی توڑ کر بے فکر ہو کر بیٹھ گیا تھا کہ عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو گئی، اور پھر وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا جو بھی ہوا۔ تو جب شہباز حکومت نے چارج سنبھالا تو وزیر اعظم ہاؤس میں عمران خان کی کرپشن کی فائلیں، نہایت خطرناک قسم کا مواد ڈھیر لگا ہوا تھا۔ تو شہباز شریف صاحب نے ایک عمران پرست بیوروکریٹ، ایک یوتھی بیوروکریٹ توقیر شاہ کو اپنا سیکرٹری بنایا، اور اس نے جب یہ اس ریکارڈ کا ذکر کیا تو شہباز شریف نے کہا کہ ضائع کر دو۔ وہ سارا ریکارڈ انہوں نے ضائع کر دیا تاکہ عمران خان کے خلاف کوئی ٹھوس مقدمہ نہ بن سکے۔ اس وجہ سے وہ معاملہ کرپشن کا جو تھا وہ لٹک گیا، ورنہ کرپشن کی داستانیں تو اس کی، عمران خان جب پہلے دن وزیر اعظم ہاؤس میں داخل ہوا تھا تو کرپشن کا پہلا جو پروجیکٹ تھا وہ وزیر اعظم ہاؤس سے لانچ ہوا تھا۔ وہ کیا تھا؟ بھینسیں بیچ دو اور نئی مرسیڈیز گاڑیاں خریدو، پرانی مرسیڈیز گاڑیاں بھی بیچ دو اور نئی مرسیڈیز گاڑیاں خریدو۔ پرانی گاڑیاں جو تھی وہ ان کے بیچنے میں بھی کرپشن تھی، یعنی ایک پرانی گاڑی اگر 2 کروڑ کی بکتی ہے، فرض کیجئے، مجھے نہیں پتا 2 کروڑ کی تھی یا 4 کروڑ کی تھی، یا فرض کیجئے 1 کروڑ کی بکتی تھی، فرض کیجئے کہ پرانی گاڑی ہے، اس کو 1 کروڑ میں بیچ دو، وہ 20 لاکھ میں بیچی، اور جو 80 لاکھ کی بچت تھی اس میں 40 لاکھ خریدار کی بچت اور 40 لاکھ عمران خان کا حصہ۔ اس طرح کے واقعات ہو، یعنی پہلے دن سے عمران خان چونکہ پیدائشی کرپٹ ہے، اس کا جو شوکت خانم ہسپتال ہے، 15 ارب روپے سالانہ منافع عمران خان کی جیب میں جاتا ہے، منافع، اور چندے جو آتے ہیں وہ الگ ہیں، چندوں کی ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ادارہ منافع میں ہو اس کو چندہ دینا جائز ہے، جو منافع میں ہو، کاروباری ادارہ ہو، منافع لیتا ہو، بھاری قیمت وصول کرتا ہو، تو اس 15 ارب روپے کا منافع لینے والا جو شخص ہے، اور وہ جس کی مدد سے وہ علیمہ خان نے پھر امریکہ میں جائیدادیں بنائیں اور اب دبئی میں بھی اس کی جائیدادیں نکل آئی ہیں، تو کرپشن کے بہت ثبوت تھے جو شہباز شریف نے اور توقیر شاہ نے ضائع کر دیے۔ اور پھر شہباز شریف نے فوج کو پریشان کرنے کے لیے 9 مئی کے بہت سارے خطرناک ملزموں کے نام ECL سے نکلوا دیے۔ اس پر بھی ادارے میں ایک حیرت اور تعصب کا احساس پایا گیا کہ یہ شہباز صاحب کیا کر رہے ہیں، تو بھائی آپ ہی کی سلیکشن ہے، اب آپ دیکھیں اور آپ بھگتیں۔ بہرحال تو بہت سارے ثبوت کرپشن کے ان کو مل گئے ہیں، وہ اکٹھے بھی ہو گئے ہیں، وہ کمپائل بھی ہو گئے ہیں، ان کو ترتیب سے بھی لگا دیا گیا ہے، اور ان کی آپس میں جو کڑیاں جڑتی ہیں وہ جوڑ دی گئی ہیں، جو مسنگ تھی ان کو بھی تلاش کر دیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کچھ معاملات چل رہے ہیں، اور بہت سارے معاملات ابھی ان میں گویا کہ پروسیس چل رہا ہے، تو یہ بہت جلد مقدمہ تیار ہونے والا، اور یہ مقدمہ دائر ہوگا۔ اور اس سے خطرناک مقدمہ جس کی سب سے پہلی اطلاع نصرت جاوید صاحب نے اپنے پروگرام میں بہت ہی محتاط اور اشاروں کنایوں میں دی تھی، اور خبر بڑی واضح تھی، یعنی اشارے کنائے کے باوجود وہ بات بالکل واضح تھی کہ 9 مئی کے علاوہ بھی کچھ ہوا تھا، کچھ ٹیپیں عمران خان کی پکڑی گئی ہیں، 9 مئی کے پیرالل کچھ اور بھی ہو رہا تھا۔ ایک مقدمہ اس پر بننا ہے، اور وہ مقدمہ ہے جس کی میں نے بات کی کہ اس میں عمران خان کی ہڈیاں کڑکڑائیں گی، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ خبر ہے۔ تو اب جیالے تو خیر پیپلز پارٹی کے حامیوں کو کہتے ہیں، یہ تو نشئی قسم کے لوگ ہیں نا، تو ان کو کیا کہا جائے، مد مست قسم کے لوگ ہیں، تو
ان کو نشئی کہہ لیں، ان کو کوکینی کہہ لیں، افیمی کہہ لیں، اس طرح کے ہر قسم کا نشہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ کرتے ہیں۔ تو جو بھی ہے یہ متوالے جو ہے یہ پتہ نہیں کیا سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے کہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اتنا لمبا معاملہ ہو گیا، اتنا لمبا معاملہ ہو گیا، تو بھائی لمبا معاملہ جو ہے نا اب وہ اپنے آخری سٹیج کی طرف بڑھ رہا ہے، اور آخری سٹیج بھی کوئی 2 دن میں یا 1 ہفتے میں یا 2 ہفتوں میں طے ہونے والا نہیں ہے، اس میں بھی ٹائم لگے گا۔ اتنا ٹائم نہیں لگے گا جتنا 9 مئی کے بعد سے اب تک لگا ہے، اس سے بہرحال بہت کم ہوگا، لیکن 1 آدھ ہفتے کی بات نہیں ہے، مہینہ 1.5 مہینہ کم سے کم آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اور ناظرین، آج کا دن بڑا اہم ہے، تو اس پر میں کوئی پریڈکشن اس لیے نہیں کر رہا کہ وہ ہو سکتا ہے واقعات صبح سویرے ہی ہونا شروع ہو جائے، لیکن آج شام تک آپ کو کسی نہ کسی خبر کا سامنا ہو سکتا ہے۔ تو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔